बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुल्क में इस वक्त बड़ी सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। सिर्फ मंथर झील के ऊपर एक कट लगने की वजह से 1.5 या लाख सवा लाख से 1.5 लाख के करीब की आबादी जो है वो नकल मकानी करने के ऊपर मजबूर हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते ये हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात जो इमरान खान साहब की सरकर्दगी में कायम है, और वो उनका क्लेम है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसका तर्ज अमल क्या है और इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं। मैं ज़ाहिर है कि जलसे कर रहे हैं, एक सीरीज़ ऑफ जलसाज उन्होंने कायम कर रखी है या मुनक़िद कर रखी है। तो मैं मोटा मोटा पूछ रहा था कि इन लोगों से जो वेंडर्स होते हैं कि उनसे मैंने ज़रा बात की कि एक जलसे के ऊपर कितना ख़र्च आ जाता है, दरमियाने दर्जे का एक जलसा। तो मुझे बताने वालों ने बताया, मेरे होश उड़ गए। सर जी 2 से 4 करोड़ रुपया खर्च आता है। मैंने पूछा किवें आंदा है? उन्होंने कहा जी वो पीछे SMD लगी होती है, वही नहीं मान। जनरेटर्स कितने लगे होते हैं, लाइटें कितनी लगी होती हैं, जनरेटर का किराया कितना होता है, साउंड सिस्टम। आपकी सोच है कि साउंड सिस्टम इतने बड़े जलसे का वो 15-20 लाख रुपए से के ज़्यादा का होता है। वो इमरान खान साहब का एक जलसा हुआ था ना, वो शाहिद अफरीदी या शहरियार अफरीदी साहब के कहीं किसी इलाके में, तो वो पकड़ लिया था, साउंड सिस्टम ठीक नहीं था, वो एक बंदे को, ठेकेदार को। तो वहाँ से भी ये वाली रेट का पता चला था, अगर आपको याद हो। फिर स्टेज जो बनता है, वेल्डिंग वाले आ जाते हैं, 2 तो 3 दिन बल्कि इससे भी ज़्यादा यानी टाइम लगता है। पहले से जलसे की तारीख से 3 दिन पहले काम करना शुरू कर दिया जाता है वहाँ पर, और यानी मोटा सा मतलब कुर्सियाँ 1 रात पहले वहाँ पर लगा दी जाती हैं, स्टेज 1 रात पहले तैयार कर दिया जाता है, किराए, वेंडरिंग, लेबर, और फिर वहाँ पर खाने पीने के खर्चे, यानी 2 से 4 करोड़ रुपया एक दरमियाने दर्जे का जलसा, ये उसके ऊपर खर्च आता है। खान साहब 2 से 4 करोड़ रुपए के ऊपर एक जलसा कर रहे हैं, और जो नाचने वाले वहाँ पर नाच रहे हैं, मस्त होने वाले मस्त हो रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, ये लोगों की मदद नहीं की जा सकती? ये मुझे ख्याल कहाँ से है, ये कोई कुरैशी साहब हैं, मैं नाम उनका, बल्कि वो ट्विटर के ऊपर उनका अकाउंट है, उन्होंने बात की है, वो शेयर कर दीजिएगा। कुरैशी साहब हैं कोई, वो मैंने सारफ हैं, वो कह रहे थे कि यार इतने पैसे आप लगाते हैं तो ये लोगों को दे दें। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, मुझे बहुत अपील की वो वाली उनकी बात। तो वैसे भी इमरान खान साहब के जलसे अगर आप गौर करें तो इमरान खान साहब के जलसों में है क्या, वो कहते क्या हैं, वो एक बेसिकली एक ह्यूमन टेप या एक ह्यूमन रिकॉर्ड जिसकी सुई फंसी हुई है इमरान खान साहब की। जब वो हुकूमत में थे तब भी वही बातें किया करते थे, जब वो हुकूमत में नहीं थे पहले तब भी वही बातें किया करते थे, अब वो हुकूमत में नहीं है तब भी वही बातें करते हैं। नई बात सिर्फ उन्होंने एक की है, और वो बात है कि जी कि मैं, अब मुझे दीवार के साथ मज़ीद लगाने की कोशिश की गई तो मैं एक खूनख्वार शेर यानी कॉर्नर टाइगर, पहले तो ख़तरनाक था, ख़तरनाक से वो कहते हैं मैं खूनख्वार टाइगर शेर बन जाऊंगा। और बड़ी उन्होंने धमकी नुमा, इनके कल के जो बहावलपुर में जलसा था, लोगों का ये ख्याल था कि वहाँ के मेज़बान जो हैं वो उनके कोई और होंगे, कोई गैर सियासी उनके दरीना दोस्त होंगे जिनके साथ इनकी मोहब्बतें सच्चियाँ थीं, और वो मोहब्बतें तोड़ नहीं चढ़ सकी, इनके वादे वही जो वफा थी वो पूरी नहीं हो सकी, और वो उनकी ज़रा ट्रांसफ़र हो गई है बहावलपुर में। तो वो शायद कुछ हो, लेकिन वहाँ पे भी कोई घास नहीं पड़ सकी क्योंकि वो घास डालने की पोजीशन में नहीं है। तो इमरान खान साहब का पारा हाई हो गया। वैसे भी अजीबो गरीब किस्म की खबरें चल रही हैं। कल भी मैंने आपको एक व्लॉग जो हमने किया था आखिर में, उसमें यही गुजारिश की थी कि सर कोई सीन नहीं है, नो सीन पार्ट, कि ये जी वो राब्ते हो गए हैं, वो हो गए हैं। ARY के हमारे दोस्त हैं, उनकी खबर है कि जी के मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी और इमरान खान साहब के साथ भी ब्लैक डोर डिप्लोमेसी जो है वो जारी है। सिर्फ इमरान खान साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई थी वो उनको ख़बरदार करने के लिए एक मुलाकात हुई थी, और वो ख़बरदार ये किया गया है कि इंसान के बच्चे बनना है। अब इस मामले के ऊपर जो है वो आपकी कोई भी गलती भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और वो मामला है कि पाकिस्तान की सलामती का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का, क्योंकि एक ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है अनकरीब। पाकिस्तान में एक वो फिर चेंज आया है, आपने देखा ना कि अचानक से तालिबान जो है वो स्वात में नमूदार हुए थे, फिर वो गायब हो गए वहाँ से, और वो जो नमूदार हुए थे और वो टेपे शेपे हैं वो सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। जो इल्ज़ाम जो है वो एक साबिक़ ओहदेदार रियासत के ऊपर लगा
اور اس کی ٹرانسفر کی وہ وجہ بھی بنا کہ ان کی پالیسی جو بھی تھی، پالیسی غلط ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے، اس کے اچھے برے نتائج نکل سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز تو نہیں کیا، یا اپنی پوسٹ کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے کسی بدنیتی سے کام تو نہیں لیا، اختیار کا غلط استعمال تو نہیں کیا۔ یہ دیکھنا کام مجاز اتھارٹی کا ہے۔ مجاز اتھارٹی جو ہے انہوں نے ان کی ٹرانسفر کڑکا دی ہے، تو وہ عمران خان صاحب کو کہ آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہے KPK میں، ہم نے یہاں پر اب ذرا صفائی کرنی ہے، اور یہ آپ کی وجہ سے یہاں پر جو بھی گند پھیلا تھا پھیلا، تو اب اس میں اگر آپ نے پالیٹکس کرنے کی کوشش کی، جو آپ نے پاکستان کے مالی معاملات میں پالیٹکس کرنے کی کوشش کی تھی، تو پھر آپ کو جو ہے اس کے وہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ تو سر جی یہ جو ہے اپنا صورتحال ہے جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ 2-4 جو ہیں ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں 5 دن پہلے ہوئی ہے، اور ان میں معاملہ طے پائے ہیں۔ کوئی معاملہ طے نہیں پایا۔ اگر معاملہ طے پایا ہوتا تو کل کا جو عمران خان صاحب کا خطاب تھا وہ دھمکی آمیز نہ ہوتا۔ وہ دھمکی کیا دے رہے ہیں؟ وہ دھمکی دے رہے ہیں چیری بلاسم اور اس کے پیچھے والوں کو۔ اچھا پیچھے والے کون ہیں؟ وہ جو ان کے پیچھے ہوا کرتے تھے، تو وہ اب ان کو لگتا ہے کہ جو میرے پیچھے تھے وہ سبھی کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ چیری بلاسم اور جو تمہارے پیچھے ہیں، سن لو، جتنا مجھے ڈراؤ گے، دبانے کی کوشش کرو گے، اتنا ہی میں مقابلہ کروں گا، اور گھبرا کے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ صرف ملک کی خاطر ایسی حرکتیں نہیں کر رہا۔ بندہ پوچھے ملک کی خاطر آپ کون سی ایسی حرکتیں نہیں کر رہے؟ یہ جو آپ کو ایک صاحب ملے ہیں ISI کے ذمہ دار، وہ آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے آپ سے ملے ہیں کہ یہ حرکت اب آپ نے نہیں کرنی جو آپ نے شوکت ترین کے ذریعے کی تھی، جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی میں ملک کی خاطر کوئی حرکت نہیں کر رہا۔ کیا حرکت کرنی ہے اور پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ تو یہ شوق پورا کر کے دیکھ لیں آپ کہ مجھے دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیوار کے ساتھ آپ کو لگایا کس نے ہے؟ سر جی بات یہ ہے کہ کیا آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی اور وہ روکی نہیں گئی، یا آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو آپ وہ ان کو روکا نہیں گیا، یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری انگلی پکڑ کے جو چل رہے تھے انہوں نے میرا بھرے میلے میں ہاتھ کیوں چھوڑ دیا؟ کیا یہ آپ کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے؟ کیا دیوار کے ساتھ لگانا ہے؟ کیا دیوار کے ساتھ لگایا گیا آپ کو؟ فارن فنڈنگ کیس اس طرح سے چلا جس طرح سے آپ نے چلایا۔ آپ کی کوئی ایک درخواست ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ نے ایڈجرنمنٹ مانگی ہو کہ مقدمہ ملتوی کر دیا جائے اور وہ ملتوی نہ ہوا ہو۔ پھر سوالی، اور آپ نے کہا کہ جی کہ ہمارے خلاف کیوں، ان کے خلاف بھی کارروائی شروع کرے۔ انہوں نے کہ جی انہوں کے خلاف بھی کر دیں، نون کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس اب دیکھنے کو، دکھانے کو، کچھ بیچنے بچانے کو کچھ نہیں رہ گیا۔ تو لہٰذا یہ جو ان کے ہمدرد تھے وہ باتیں پھیلا رہے تھے کہ جی کہ وہ برس ضابطے ہو گئے ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں، عمران خان صاحب 2/3 میجارٹی سے آئیں گے، الیکشن ٹائم کے اوپر نہیں، اس سے پہلے ہوگا، مارچ میں الیکشن کال ہو جائیں گے، خان صاحب جو ہیں وہ پگڑے پا رہے ہیں، اور یہ ہو گیا وہ گیا۔ سر پہلی تردید عمران خان صاحب کا رویہ ہے، ان کا دھمکی آمیز لہجہ ہے، اور وہ سرعام کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ پیچھے والے کون ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ جو میرے پیچھے تھے وہی ان کے پیچھے ہی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ پاکستان کی فوج کو کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ 4 نام بھی لے رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں، گنوا رہے ہیں۔ تو سر یہ معاملہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مطلب کہ میں تو پاکستان کے لیے یہ، تو پاکستان کے لیے وہ، تو نہ پاکستان کے لیے یہ ہے نہ پاکستان کے لیے وہ ہے۔ انہوں نے جو اپنی کوشش کرنی تھی وہ ساری کوششیں کر کے دیکھ چکے ہیں۔ یہ پاکستان کے خلاف سازش بھی کر کے دیکھ چکے، یہ پاکستان کے آئین کو مفلوج بھی کر کے دیکھ چکے۔ وہ مطلب پارلیمان میں کرسی کو چمڑ کے جپھا مار لیا تھا نا انہوں نے، کیسر کیا نام ہے جی، وہ اسد کیسر صاحب کے ذریعے، پھر وہ اپنا اسلامی ٹچ والے ہمارے جو ہے قاسم سوری صاحب، ان کے ذریعے۔ تو وہ معاملات سر سارے کے سارے ہو گئے ہیں گڑبڑ۔ اور خود جو اس بات کی تردید کی ہے یہ ہمارے جو دوست ہیں جناب محترم کیا ان کا نام ہے، جناب فواد چوئی صاحب نے جو بات کی ہے وہ ARY کی خبر کی، انہوں نے تردید کچھ اس انداز سے کی ہے کہ بیک ڈور گفتگو وہاں ہوتی ہے جہاں معاملات عوام کے بجائے اشرافیہ نے طے کرنے
ہوں یا ہیں، لیکن اب پاکستان میں کسی کے ہاتھ کچھ نہیں، فیصلے عوام نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، بڑی اچھی گل ہے۔ حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار، لیکن یہ مذاکرات خفیہ نہیں ہوں گے۔ ان مذاکرات کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ انتخابات کا علاج کیا جائے۔ وہ انتخابات کا علاج نہیں چاہتے، وہ علاج تو خیر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ علاج انتخابات یا انتخابی عمل کی اصلاح کاری کی جائے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ وہ ٹائپو ایرر ہے، لیکن اگر وہ علاج کوئی چاہتے ہیں انتخابات کا تو وہ پارلیمان کے اندر ہی بیٹھ کے ہو سکتا ہے کہ انتخابی عمل کس طرح کا ہونا چاہیے، کس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، اس پر بات کرنی ہو تو وہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سر عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی رابطہ کرے گا بھی نہیں۔ یہ جو فواد چوہی صاحب، میں پہلے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ کسی اور طرف سے کھیلتے ہیں، تو یہ کسی اور طرف سے ہی کھیل رہے ہیں۔ یہ بھی جو بات کی ہے، کیونکہ شیخ رشید صاحب ستمگر ہوگا، وہ پرانی شاعری جو ہے وہ نئے کاغذوں کے اوپر لکھ رہے ہیں، یہ ستمبر ظالم و ستمبر ستمگر آ رہا ہے، اس طرح کر کے۔ وہ میرا خیال ہے عزیز آبادی صاحب کی نظم تھی، ایم کیو ایم والے، لندن والے، تو ان کی تھی، ان کی یہ پیروڈی کر رہے ہیں۔ کوئی ستمبر جناب ستمگر نہیں ہونا، کوئی ستمبر ظالم نہیں ہونا۔ ستمبر بھی اسی طرح گزرے گا جس طرح یہ سارے مہینے گزرے ہیں پچھلے، اور اسی طرح معاملات چلنے ہیں، لہٰذا افواہوں کے اوپر آپ نے کان نہیں دھرنے۔ سر پاکستان کے ویسے ہی پتلے حال ہیں، باقاعدہ پتلے حال ہیں۔ پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق عمران خان صاحب کر کے جا چکے ہیں، اور کچھ رہتی سہتی جو کسر ہے، رہی صحیح کسر جو ہے، وہ سیلاب اللہ تعالیٰ کی بس مرضی منشا، کچھ ہمارے اعمال، کچھ ہماری مس مینجمنٹ، ورنہ تو بارشیں ہوتی ہیں۔ اور مینجمنٹ جو ہے، مس مینجمنٹ، اس کے مطلب ہم اپنے ہمارے اعمال ہیں، میں سادہ سی یہ بات کہوں گا کہ وہ، اور خالصتاً دنیا داری والے اعمال ہیں کہ مطلب آپ کھالوں کے اوپر، نہروں کے اوپر، دریاؤں کی گزرگاہوں کے اوپر جب آپ مکان بنائیں گے اور ابھی گزرگاہوں کے اندر رکاوٹیں کھڑی کریں گے تو دریا، تو قدرت جو نیچر ہوتی ہے وہ تو بڑی خوفناک ہوتی ہے، تو وہ ہمیں خوفناکی کا سامنا ہے۔ اگلی فصل کسان بونے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ پاکستان کی اکانومی، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ پاکستان کی اکانومی دو چیزوں کے اوپر کھڑی ہے، ایک ہماری جو زر مبادلہ کے اوپر ہے، جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ اپنے پیاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو، والدین کو پیسے جو بھیجتے ہیں ڈالروں کی صورت میں، وہ زر مبادلہ، وہ جو کمیشن ہوتا ہے نا، وہ ہے ایک، اور دوسرا ہے سال میں 2 فصلیں۔ تو یہ اگلی فصل گندم کی بوائی ہونی ہے، پتہ نہیں وہ اب ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی۔ دریا سب کچھ اجاڑ کے، بارشیں لے کے جا چکی ہیں، پانی ہر چیز۔ سر 1.25 لاکھ بندہ بے گھر ہونا یہ ایک چھوٹے سے علاقے کا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا منتھر جھیل کے اوپر ایک کٹ، اور 1.25 سے 1.5 لاکھ بندہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ناصر غنی صاحب کہہ رہے ہیں، اور نہیں، ناصر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں نا، بیچارے کو کوئی عقل سمجھ ہے ہی نہیں۔ عقل سمجھ اگر ہوتی تو ان حالات میں ہوتے، عقل سمجھ ہوتی تو جس طرح اقتدار ٹرے میں رکھ کے ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس طرح کا تو کسی بادشاہ کے سامنے نہیں پیش کرنا، یعنی کبھی کیا گیا۔ ان کو بھی تخت حاصل کرنے کے لیے خون خرابہ کرنا پڑتا ہے، بلکہ اپنے بھائی سے وہ تخت وراثت میں بھی ملتا ہے، یا ماضی میں اگر ہم مثالیں اٹھا کے دیکھیں تو بھائی کو بھائی کے خلاف جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ یہ میں مغلوں کی بات کر رہا ہوں، اور یہ جو آٹومن امپائر ہے وہاں پر بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طرح تشتری میں رکھ کے دیا گیا تھا اقتدار، اگر ان کو کوئی عقل سمجھ ہوتی، کوئی اہلیت ہوتی، تو سر نواز شریف کے نام کے اوپر لوگ جو ہیں وہ وٹے مارتے، اور زرداری صاحب کا نام لینے والوں کو لوگ جو ہیں وہ کوڑے مارتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے ہر چیز اپنے ہاتھوں سے برباد کی، اور اتنا اچھا جو وہ بن گیا تھا نا، کیا اس کو کہیں گے، کمبینیشن پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا، کیونکہ ان کو ان دونوں پارٹیوں کے علاوہ تیسری کوئی قوت چاہیے تھی، اور عمران خان صاحب کے ذریعے وہ مل چکی تھی، لیکن ان کو کچھ آتا ہی نہیں، نہ انہوں نے آندا سی نہ اینا کو ہویا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو لہٰذا یہ ٹوٹل زوال کی وجہ عمران خان صاحب کی
تو وہی وہ بیٹھ کے راجن پور میں کل بتا رہے تھے کہ یہ جناب سیلاب آتا ہے تو پھر وہ پانی بہت آتا ہے، جب پانی بہت آتا ہے تو پھر کنک بہت اچھی ہوتی ہے۔ سر کنک اگانے کے لیے بیج بھی ہونا ضروری ہے، اور بیج ہونے کے لیے کسان کی حالت ٹھیک ہونی چاہیے، کسان کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، نہ اس کا ڈنگر بچا، نہ جانور بچا، نہ اس کے پڑولے بچے، نہ اس کے بیج بچے، ہر چیز پانی بہا کے لے گیا۔ تو یہ پاکستان کے اوپر ایک آنے والے دنوں میں قیامت آنی ہے، تو اس قیامتوں سے نمٹنا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ساڑا رانجھا راضی کرو۔ سر عمران خان کا رانجھا اب کسی نے راضی نہیں کرنا، اونج والا رانجھا راضی ضرور ہوئے گا، یہ بات آپ لکھ لیں۔ وہ رانجھا ٹھیک ٹھاک اور پتہ نہیں وہ کون کون سے راستے سے رانجھا راضی کیا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ خاطر جمع رکھیں، اور یہ افواہیں ہیں، محض افواہیں شیخ رشید ٹیب جلی چک جو سیاستدان ہیں پاکستان کے، وہ پھیلا رہے ہیں، کیونکہ ان کی سیاست کی یہ آخری سانسیں ہیں۔ ان عمران خان صاحب کے تن بدن کے ساتھ ان کی سیاست تھی، وہ جناب وہ گھوڑے کے بیٹھ کے اوپر دوڑ رہی ہے، فارغ ہو رہی ہے، تو لہٰذا ان کو بھی وقت پڑا ہوا ہے، کوئی رابطہ نہیں کیا جا رہا۔ فواد چوہی صاحب اس طرف سے یہ بیان جو ہے یہ عمران خان صاحب کی طرف سے نہ سمجھا جائے، یہ بیان اس طرف سے سمجھا جائے جس طرف سے فواد چوہی صاحب کھیلا کرتے ہیں، یہ ان کی طرف سے بیان ہے۔ یہ ترجمانی بیسیکلی ان دا ادر ورڈز، بین السطور جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ان کی طرف سے ہو رہی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی ہل جل نہیں ہے۔ خان صاحب نہ مارچ میں الیکشن ہونے ہیں، نہ فوری الیکشن ہونے ہیں، اور یہ جو قیامت آ گئی ہے پاکستان کے اوپر، یہ ہو سکتا ہے الیکشن مزید ڈیلے ہو جائے، لیکن الیکشن وقت کے اوپر ہونے چاہیے، وقت کے اوپر ہوں گے۔ خان صاحب کے پاس وہ پرانی کیسٹ ہے، وہ چلا رہے ہیں پچھلے 22-23 سال سے، چلائی جاؤ، سنی جاؤ۔ اب سننے والوں کو اگر نشہ ہے، وہ تیری اکھاں دا نشہ مینوں پتہ نہیں کی، جنہ نشہ تیری اکھاں چوں آوے مینوں، تو خان صاحب کی باتوں سے جتنا نشہ جس نے لے رہا ہے، جتنا لینا ہے لے، ماشاءاللہ، کون روک سکتا ہے آپ کو؟ قوم برباد ہو رہی ہے، رڑ رہی ہے، پانی میں بہہ گئی ہے، بہنے دیں، فکر کوئی نہیں۔ آپ جناب دم مارو، دم کریں، جلسے کریں، کروڑوں روپے لگائیں ہر جلسے کے اوپر، لوگ یاد رکھیں گے اس کو کہ جب ہم مصیبت میں کھڑے تھے، وہ کتنے ہے 5 ارب روپیہ، کہاں پہ ہے تو لگاؤ، جلسے کری جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نو لفٹ، اور وہی فیصلہ کہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کرنی، کوئی کردار ادا نہیں کرنا۔ جو ملے تھے ان کو ملے تھے، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ بربنائے اطلاع بتا رہا ہوں، وہ جو ملے تھے وہ ایک ذمہ دار ملا تھا اپنے کام کا، جو اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے ریاست کی طرف سے۔ انہیں کہا میرے کام جو کوئی رونی پائی نہ پائیں خان صاحب، تو پھر سیک کر دے پھرو گے، اتنی سی بات ہے، اتنا سا ماحول ہے، اور اس کو جس نے بھی جو سمجھنا ہے وہ سمجھتا رہے۔ باقی خان صاحب کی جو چیخیں نہیں کر رہی ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ خان صاحب کے پلے ککھ نہیں رہا ہوں، تو وہ میلہ میلہ دیکھنا ان تو کرتے پھرے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔